जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुन नहव में पिछली दफ़ा हमने जुमला इंशाइया की जो भी अक़साम होती हैं उनको देखने के बाद शुरू किया था हमने मौजू। क्या चीज़? मुरक्कब गैर मुफीद, है ना। मुरक्कब गैर मुफीद की 3 अक़साम हमने पढ़ी थी। याद है किसी को? ये देखें आपके सामने आ रहा है। मुरक्कब इज़ाफ़ी था, मुरक्कब बिनाई जिसको मुरक्कब अददी भी कहा था, और मुरक्कब मना सर्फ। देखें, मुरक्कब मना सर्फ। तो ये हमने पिछली दफा पढ़ा था। आज हमने जुमले के जाती और सिफाती अक़साम को पढ़ना है। अच्छा, यहां पर जरा देखें क्या लिखा हुआ है कि वाज़े हो कि कोई जुमला 2 कलमों से कम नहीं होता। क्योंकि जुमला बेसिकली क्या है? मुरक्कब की शक्ल है ना। मुरक्कब मुफीद हमारा जुमला है, तो मुरक्कब का मतलब ही क्या है कि एक से जायद उसके अंदर अल्फाज होंगे। तो ये बात वाज़े रहे कि कोई जुमला 2 कलमों से कम नहीं होता, या तो वो दोनों कलमे लफ्जों में मौजूद हों, जैसे ज़राबा ज़ैदुन। ठीक है, ज़राबा ज़ैदुन क्या तर्जुमा होगा इसका? जैद ने मारा। तो क्या है हमारे पास? ज़राबा बतौर फेल मौजूद है और ज़ैदुन उसका फाइल मौजूद है, या ज़राबा मुस्नद है और ज़ैदुन मुस्नद इलैहि हो गया। या तकदीरन हो, यहाँ पे क्या था? दोनों मौजूद थे। या तकदीरन हो, तकदीरन से मुराद यानी महजूफ हो। तकदीरन से मुराद ये कि वो वहां पर वो मौजूद हैं, उनका अंदाजा एक रख कर जो है उनको लिखा नहीं गया। जैसे अभी जो हम गर्दान कर रहे थे, या जैसे हम माजी की गर्दान करते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़राबा, तो ज़राबा का तर्जुमा क्या करते हैं? उसने मारा। ये उस कहां से आया इसके अंदर? ये असल में इससे पीछे वो हुआ तकदीरन मौजूद होता है। हुआ जो है वो तकदीरन मौजूद होता है। तो ये भी कितने हो गए? 2 कलमे हो गए ना। ये भी 2 कलमे हो गए। तो कभी होता है 2 कलमे जाहिर लफ्जों में मौजूद हैं, ठीक है, जाहिर लफ्जों में ये दोनों कलमे मौजूद हैं। और कभी क्या हो रहा है कि दूसरा हमारा कलमा वो तकदीरन मौजूद होता है। तो ये इबारत जो लिखी गई है इसका यही मतलब है कि 2 कलमे लफ्जों में मौजूद हो, या फिर क्या हो? तकदीरन हो। जैसे क्या मिसाल दी गई है? इज़रिब। इज़रिब हमारा फेले अमर है, तो इस इज़रिब के अंदर अंता, यानी अंता इज़रिब, अंता इज़रिब। तो ये अंता का लफ्ज उसमें पोशीदा है, लफ्जों में मौजूद नहीं है। लेकिन तर्जुमे के एतबार से या उसकी तरकीब के एतबार से उसमें कम से कम 2 अल्फाज होने जरूरी है। तो जुमले में 2 से ज्यादा भी कलमे होते हैं, मगर ज्यादा की कोई हद नहीं है। आप जितना मर्जी बड़ा जुमला आप बना लिए, लेकिन कम से कम कितने होंगे उसमें? 2। 2 से कम में बात नहीं बनेगी। अच्छा, जब जुमले के कलिमात बहुत हों तो इस्म व फेल को उसमें से तमीज करना चाहिए। आपको देखना चाहिए भाई ये इस्म आया, ये फेल आया है, और देखना चाहिए कि अगर वो इस्म है तो वो मौरब इस्म है या मबनी इस्म है, वो आमिल है या मामूल है। यानी कोई ऐसा हर्फ आ गया, जैसे इन्ना आ गया, तो इन्ना हमारा आमिल हो जाएगा। अच्छा, इन्ना का असर किस पर हुआ? वो इस्म, उसको हम कहेंगे मामूल। तो इन्ना हमारा आमिल हो जाएगा, और वो इस्म जो उस इन्ना की वजह से नसब में जा रहा है वो हमारा मामूल हो जाएगा। तो आमिल और मामूल। और ये भी मालूम होना चाहिए कि कलिमात का ताल्लुक आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह है, ताकि मुस्नद और मुस्नद इलैहि जाहिर हो जाए। पता लग जाए जी ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ये मुताल्लिका फेल आ गया, ये ज़र्फ के तौर पर आ गया, ये उसका हाल बयान हो रहा है, वगैरह वगैरह। और तो क्या हो जाए? मुस्नद और मुस्नद इलैहि जाहिर हो जाए और जुमले के सही माना समझ में आ सके। ठीक है, तो ये तो खैर एक उसूली बात यहाँ इन्होंने जिक्र कर दी कि कम से कम 2 अल्फाज हमारे पास होंगे। अब जुमले की तकसीम वो कर रहे हैं 2 एतबारात से। तो जुमले की जो अकसाम है, एक है उसके जाती एतबार से, और एक उसकी तकसीम है सिफाती एतबार से, है ना। यानी एक है जुमले की जो बेसिक नौइयत है वो क्या है, तो उसमें हमारे पास जो अकसाम दी गई हैं, अगर आप उनको देखें, ये किताब में ही चले जाते हैं बल्कि,
تو یہ 4 طرح کے ہمارے پاس جملے وہ کہہ رہے ہیں. کون کون سے ہیں جی؟ نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 فعلیہ، نمبر 3 شرطیہ، اور نمبر 4 ظرفیہ. یہ ذاتی اعتبار سے کوئی جملہ جو ہے وہ ان 4 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ سکتا ہے. صفاتی اعتبار سے اس میں 5-6 چیزیں جو ہے وہ آپ کو دی گئی ہیں، ان کو ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. پہلے یہ ذاتی اعتبار سے چیز کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو لکھتے ہیں کہ جملہ باعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے، اور وہ 4 قسمیں کون سی دی گئی آپ کو؟ اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اسمیہ کیا ہوگا؟ جیسے زید قائم. تو یہ اس کے جو اجزاء ہوں گے کیا کہلائیں گے؟ مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ ہوگا تو مبتدا اور خبر کے اعتبار سے ہم اس کی ترکیب کریں گے، جیسے زید قائم یا المعلم حاضر، اس طرح سے جو بھی جملے ہم بنائیں گے. پھر ہمارے پاس دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ کی. جملہ فعلیہ میں ترکیب کیا ہوگی؟ فعل اور اس کے ساتھ آئے گا فاعل. تو جیسے قام زیدن، تو قامہ فعل ہو گیا، زیدن اس کا فاعل ہو گیا. ابھی ہم نے پڑھا تھا اوپر ضربہ زیدن، تو ضربہ فعل تھا، زیدن اس کا فاعل تھا. ہم کہیں گے کہ قرأ، اور ہم نام لے لیں عثمانو، تو قرأ فعل ہو جائے گا، عثمانو اس کا فاعل ہو جائے گا. تو یہ ہمارا دوسرا ہے جملہ فعلیہ. تیسری جو قسم ہے وہ ہے ہمارے پاس شرطیہ کی. جو شرطیہ جملہ ہوگا اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. جو شرطیہ جملہ ہوتا ہے اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شروع میں حرف شرط. حرف شرط کون کون سے ہیں آگے چل کے ہم انشاءاللہ ان کو پڑھ لیں گے. حرف شرط آئے گا، اس حرف شرط کے بعد ایک جملہ آئے گا جس کو ہم کہیں گے بیان شرط. اس میں شرط کا بیان ہمیں ملے گا. اور اس کے بعد پھر ایک اور جملہ آئے گا اور اس جملے کو ہم کہیں گے جواب شرط. تو یہ 3 حصے مل کر ایک شرطیہ جملہ بناتے ہیں. جو مثال آپ کو یہاں دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ان ہمارا کیا ہو گیا؟ حرف شرط. اگر تکرمنی، تو تکرمنی یہ ایک جملہ ہے جو کہ شرط کا بیان ہے. اگر کیا ہوگا؟ تو ان تکرمنی، اگر تم میری عزت کرو گے، اگر تم میرا اکرام کرو گے. یہ ایک بیانیہ، ایک شرط جو وہ یہاں پر آ گئی. اگر یہ شرط پوری ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ اب اس کا کہلائے گا جواب شرط. تو کیا کروں گا میں؟ اکرم کا، میں تمہاری عزت کروں گا، میں تمہارا اکرام کروں گا. تو شرط پوری ہوگی تو جواب شرط بھی یہ جواب شرط ہے جو مل جائے گا. تو جیسے قرآن مجید میں کیا آیا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو جواب شرط کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یا اسی میں اگر آپ لے لیں کہ ان تضربنی، اگر تم مجھے مارو گے، ہاں تو اضرب کا، میں تمہیں ماروں گا. تو یعنی ایک حرف شرط، بیان شرط، اور پھر اس کا جواب شرط ہمارے پاس آ جاتا ہے. یہ تیسری قسم ہے. اور چوتھی قسم ظرفیہ ہے. اس میں کسی شے کی کہیں پر موجودگی کا، کسی وقت میں موجود ہونے کا یا جگہ میں موجود ہونے کا ذکر ہوتا ہے. اس کا خیر اتنا زیادہ استعمال ہم ابھی کر نہیں رہے. جیسے مثال یہاں دی گئی ہے ان دی مالن، کیا ہوگا ترجمہ؟ میرے پاس مال ہے. تو یہ جملہ ویسے بھی آج کل کراچی میں کہنا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو بس اس کو خاموشی سے دبا دیں. تو ان دی مال. اچھا، یہ چاروں قسمیں کیا کہلاتی ہیں؟ اصل جملہ. یعنی اصل جملہ ان 4 میں سے کوئی ایک قسم ہمارے پاس ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ذاتی اعتبار سے تقسیم. تو جملہ ان 4 میں سے کوئی ایک لازمن ہوگا، یا وہ اسمیہ ہوگا، یا وہ فعلیہ ہوگا، یا شرطیہ ہوگا، یا ظرفیہ ہوگا، ذاتی اعتبار سے. اچھا، صفات کے اعتبار سے یہاں پر ہمیں دی گئی ہیں 6 قسمیں. 6 قسمیں، یعنی اس چارٹ میں اگر ہم آ جائیں تو صفاتی اعتبار سے ہمارے پاس کی 6 قسمیں ہیں. نمبر 1 کو ہم کہہ رہے ہیں مبینہ. مبینہ کو ہم مفسرہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہوگا؟ ابھی ہم پڑھ لیں گے. بنیادی بات کیا ہے کہ کسی پچھلے والے جملے کی وضاحت کر رہا ہوگا، پیچھے والے جملے کی وضاحت کر رہا ہوگا.
دوسری جو اس میں ہمارے پاس قسم ہوگی وہ ہوگی معللہ. معللہ یعنی پیچھے والا جو جملہ ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے, پیچھے والا جو کام ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کی علت, اس کی وجہ کو یہ اگلا جملہ بیان کرے گا. ابھی اس کی مثال دیکھیں گے, بات سمجھ میں آ جائے گی. تیسری جو ہمارے پاس قسم ہے وہ ہوتی ہے معترضہ. معترضہ جملہ جو دو جملوں کے بیچ میں بظاہر بے جوڑ سا واقع ہوتا ہے, وہ مثال انشاءاللہ اس کی ہم پڑھ لیں گے. نمبر 4 ہمارے پاس اس میں قسم ہوگی مستانفہ. مستانفہ یعنی ایک نئی بات, ایک نئی بات جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے, اس کو بھی ہم دیکھیں گے. نمبر 5 ہمارے پاس اس میں قسم ہوگی جی حالیہ, یہ کسی کا حال جو ہے وہ بیان کر رہا ہوگا. اور نمبر 6 ہمارے پاس ہوگا معطوفہ, یعنی یہ پچھلے والے جملے پر ہی بات کو جوڑ کر آگے چلایا جا رہا ہوگا. تو ان میں سے ایک ایک مثال اور کچھ مختصر وضاحت ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا ہمارے پاس آ رہا ہے جی مبینہ. مبینہ کیا ہے؟ جو پہلے جملے کو واضح کرے, جو پہلے جملے کو واضح کر دے. جیسے ایک ہمارے پاس جملہ ہے کہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام, اس کا کیا ترجمہ ہوگا کہ کلمہ 3 قسموں کا ہوتا ہے. یہ جملہ کہہ کر بندہ رک گیا, تو بات کیا واضح ہوئی؟ یعنی پوری شے آپ کے سامنے آ گئی؟ نہیں آئی نا. تو اب ایک جملہ اور لایا, اسم و فعل و حرف. اسم و فعل و حرف, یعنی یہاں پر اصل میں مبتدا کو محذوف کیا گیا ہے, یعنی ہم یعنی وہ ثلاثت اقسام کیا ہیں؟ اسم و فعل و حرف. اب یہ جو اگلا جملہ آیا یہ مبینہ ہے, یہ مفسرہ ہے, پہلے والے جملے کی وضاحت کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس, تو اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں, تو دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ 3 قسمیں اسم و فعل و حرف ہیں. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں, قرآن مجید میں آیا ہے, اللہ نے فرمایا انا مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. جی کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی جیسی ہے. اب بات واضح ہو رہی ہے, کس پہلو سے وہ ہے, کس پہلو سے برابر. آگے جملہ آیا, اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو اگلا جملہ ہے خلقہ من تراب اور پھر اس کے بعد کن فیکون والی بات, اس پہلو سے دونوں کی مثال برابر ہوگا. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور خاص کلمہ کن ان کے لیے کہا, ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے خاص کلمہ کن کہا. تو کلمہ کن کہنے میں دونوں کی مثال برابر ہو رہی ہے. تو یہ جو دوسرا جملہ آیا یہ جملہ مفسرہ ہے, پہلے والے جملے کی تفسیر کر رہا ہے, اس کو واضح کر رہا ہے ہمارے پاس. تو یہ پہلی قسم ہے جو ہمارے پاس, اس کو ہم نے کہا مفسرہ یا مبینہ. دوسری جو قسم ہے جملے کی صفاتی اعتبار سے وہ کیا ہے؟ معللہ, جو پہلے جملے کی علت کو بیان کرے, جو پہلے جملے کی علت کو بیان کرے. ٹھیک ہے, کیسے مثال کیا دی ہوئی ہے اس کی حدیث شریف میں ہے کہ لا تصوموا فی ہذہ الایام. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کہ ان دنوں میں تم روزہ مت رکھو. اب ایک چیز کو بتا دیا گیا ان دنوں میں روزہ مت رکھو, لیکن روزہ کیوں نہ رکھو؟ اب وہ وجہ جو ہے وہ ایک الگ جملے میں بیان ہو رہی ہے, تو وہ جملہ معللہ جملہ ہو گیا, یعنی پچھلے والے جملے کی علت, اس کی حکمت, اس کی وجہ کو بیان کر رہا. کیا ہے وہ وجہ؟ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَقْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ, کیونکہ یہ جو 5 ایام ہیں تو کیوں نہ رکھو, کیونکہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن. اب اس میں اگر تم روزہ رکھو گے تو کھاؤ گے پیو گے کیسے؟ تو اس لیے حکمت یہ ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے, لہذا ان میں تم روزہ مت رکھو. تو اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا,
اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے. تو اسی طرح کا ایک جملہ قرآن مجید میں آیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یعنی جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرے گا. تو کیوں کرے گا تعظیم؟ آگے وجہ بیان کی گئی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیونکہ یہ دلوں کے تقوی میں سے. تو اللہ کے شاعر کی تعظیم کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ دلوں کے تقوی کا اظہار ہے جو ان شاعر اللہ کی تعظیم کے ذریعے انسان کرتا ہے. تو دوسری قسم ہمارے پاس ہے جی معللہ جملے کی. تیسری قسم دیکھیے وہ ہے معترضہ. ٹھیک ہے، آپ نے بعض دفعہ پڑھا کو بھائی یہ تو جملہ معترضہ ہے، یا میری اس بات کو جملہ معترضہ کے طور پر لیا جائے. تو کیا ہوتا ہے جملہ معترضہ؟ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، یعنی نہ اس کا پہلے جملے سے تعلق ہوتا ہے کوئی خاص، نہ دوسرے جملے سے کوئی خاص اس کا ربط اور تعلق بن رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ جگہوں پر جملہ معترضہ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو لنک بن بھی جاتا ہے، لیکن بظاہر وہ بے جوڑ واقع ہوتا ہے. جیسے یہاں پر مثال کیا ہے، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. اب اس میں کیا ہے ترجمہ کہ قال ابو حنیفہ نے کہا، رحمہ اللہ اللہ ان پر رحم فرمائے، النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، یعنی وضو میں نیت کرنا شرط نہیں ہے، یعنی لازم نہیں ہے. تو اس مثال میں یہ جو رحمہ اللہ ہے یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اصل بات کہ قالا ابو حنیفہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط، یہ سادہ، لیکن بیچ میں رحمہ اللہ. تو اس طرح کے جو القابات وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ درود شریف بھی اس پورے کانٹیکس میں اصل میں جملہ معترضہ کے طور پر ہوتا ہے. یعنی بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے کہ قال النبی انما الاعمال بالنیات، لیکن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. تو یہ اس طرح کے جو القابات ہوتے ہیں یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہوتے ہیں. اس کی ایک دو مثالیں آپ کو میں قرآن مجید میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ کے اندر کہ انہو لقسم، اصل میں ہے انہو لقسم عظیم، لیکن درمیان میں کیا ہے؟ لو تعلمون. تو یہ لو تعلمون بیسیکلی اس کا براہ راست کوئی ضبط ہے نہیں، یعنی بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یقیناً وہ ایک عظیم قسم ہے، لیکن کیا کہا گیا؟ یقیناً وہ قسم ہے اگر تم جانو بہت عظیم. تو اگر تم جانو جو ہے یہ یہاں پر بطور جملہ معترضہ وارد ہو رہا ہے. یا جیسے کہ مشہور ایک آیت ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور آگے اصل میں اس کا جواب یہ شرط تھی نا، آگے جواب شرط ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ، لیکن درمیان میں جملہ معترضہ کیا آیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی بنیادی بات یہ تھی کہ پھر اگر تم نے نہیں کیا تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. لیکن درمیان میں ایک جملہ معترضہ آ گیا کہ اگر تم نے نہیں کیا اور سن لو تم آگے بھی نہیں کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے. تو اس طرح کے جملے جو بظاہر اس جملے کا پارٹ نہیں لگتے، اس گفتگو کا پارٹ نہیں لگتے، ان کو ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ. اچھا، اگلا چوتھا ہمارے پاس ہے کیا؟ مستانفہ. یہ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع ہو، یا پچھلی بات کو چھوڑ کر اب ایک نئی بات جو وہ شروع ہو رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ مستانفہ. جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، شروع میں جملہ ہے نا، تو یہ ایک بالکل نئی بات تھی، اس کا پچھلی بات سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. ہم نے گفتگو ہی یہیں سے شروع کی کہ بھائی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو میرا یہ جو جملہ ہے کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ مستانفہ ایک نئی بات ہے جو میں نے شروع کی ہے. یا میں کہوں کہ بھائی زمانے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ جملہ میں جب کہوں زمانے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ ایک نیا جملہ ہے، ایک نئی بات ہے جو میں شروع کر رہا ہوں گا. تو اس جملے کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، یعنی بات شروع ہی ہم یہاں سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو
یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبریہ کلام چل رہا ہو اور ایک دم انشائیہ کلام آ جائے، تو اس میں بھی وہ ایک استیناف ہوتا ہے، یعنی ایک نئی بات یہاں پر جو وہ شروع ہو گئی۔ قرآن مجید میں اگر ہم اس کی مثال تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، جیسے سورہ حج کی ابتدائی آیت کیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اور اب ایک بات کیا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم شے ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اتقو کیا تھا، انشائیہ تھا، حکم دیا جا رہا تھا، لیکن اب آگے خبریہ جملہ آ گیا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو اس طرح سے بھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارا مستانف کلام کہلاتی ہیں، ایک نئی بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پانچویں جو قسم ہمارے پاس ہے وہ ہے حالیہ، ٹھیک ہے، حالیہ یہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، جیسے مثال یہاں دی ہے کہ جاءنی زیدن، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، وہو راقبن، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، یعنی سوار ہو کر وہ آیا، اس کے آتے وقت کی کیفیت کیا تھی، وہ یہ تھی۔ یا جیسے قرآن مجید میں آیا سورہ کہف کے اندر کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم ان غار والوں کو سمجھتے ہو کہ وہ کیا ہیں، تم سمجھتے ہو ان کو کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تو یہ حالانکہ وہ سو رہے ہیں، یہ ان کی حال کو، ان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ یا جیسے سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا کہ وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس طرح کے جملے ہمارے جملے حالیہ کہلاتے ہیں۔ چھٹی اور آخری قسم ہمارے پاس ہے جی معطوفہ جملے کی، یہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید وذهب عمرو، تو کیا ترجمہ کریں گے، زید آیا، زید میرے پاس آیا اور عمر چلا گیا، تو ایک جملہ یہ تھا، اسی پر یہ دوسرا جملہ ہم نے کہہ دیا۔ یا جیسے قرآن مجید میں آیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن ذکر کو نازل کیا ہے اور اسی پر بات آگے بیان کی، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو ایک جملے پر دوسرا جملہ، تیسرا جملہ، چوتھا جملہ جوڑتے چلے جائیں، تو اس طرح سے جتنے بھی جملے آئیں گے وہ ہمارے معطوف جملے کہلائیں گے۔ تو جو پہلے والا جملہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے معطوف علیہ، اور جو یہ نیا جملہ آئے گا وہ ہمارا معطوف جملہ کہلائے گا۔ تو یہ 6 قسمیں ہمارے پاس آ گئیں کس کی، صفاتی اعتبار سے جملے کی اقسام کی۔ تو یہاں اس سلائیڈ پر آ جائیں، تو یہ ہماری بیسیکلی سمری ہے آج کی گفتگو کی، کہ جملے کی ہم نے 2 قسمیں کر لیں، ایک ذاتی اعتبار سے اور ایک صفاتی اعتبار سے۔ ذاتی اعتبار سے جملہ 4 میں سے کسی ایک قسم میں آ جائے گا، اسمیہ، خبریہ، شرطیہ، ظرفیہ، اور صفاتی اعتبار سے جملہ 6 میں سے کسی ایک قسم کے اندر آ جائے گا، مبینہ یا مفسرہ جو پہلے والے جملے کی وضاحت کر رہا ہوگا، معللہ جو پہلے والے جملے کی وجہ یا حکمت کو بیان کرے گا، اس میں آپ روزے والی مثال ذہن میں بٹھا لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو یاد رہے گا۔ جملہ معترضہ، اس میں آپ رحمہ اللہ کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ انشاءاللہ آپ کے پکا ہو جائے گا۔ مستانفہ، نئی بات یا گفتگو جب شروع کی جاتی ہے تو وہ مستانف جملہ ہوتا ہے۔ حالیہ، کسی کے حال کو بیان کیا جائے، یعنی جب کوئی آیا یا کوئی گیا یا تو وہ کس حال میں، کس کیفیت میں تھا، وہ حال۔ اور نمبر 6، پہلے والے جملے پر ہی جڑ کر بات آگے چل رہی ہو تو وہ معطوف جملہ ہمارے پاس کہلاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق ہے، ہم نے جملے کی ذاتی اور صفاتی جو اقسام ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ تو 2 فصلیں آپ دیکھیں کتاب کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ پہلی فصل ہماری تھی کلمہ و کلام کے حوالے سے، دوسری فصل ہے جملے کے ذاتی اور صفاتی اقسام۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس تیسری فصل کا آغاز کریں گے جو کہ اسم کی علامات کو ہمارے لیے بیان کرے گا۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کلام کریں گے۔ تو آپ سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔